7 दफा सूरत कुल हुवल्लाह, और 7 दफा सूरत फलक, और 7 दफा सूरत नास। जुमे की फर्ज पढ़ने के बाद या बकिया नमाज पढ़ने के बाद दूसरे जुमे तक, इब्न सुन्नी की रिवायत है, दूसरे जुमे तक आफात और हादसात से मेरा अल्लाह पनाह अता फरमाते हैं। वो जादू का वार है, वो जिन्नात का वार है, वो दुश्मन का वार है, वो जेब कटने का वार है, वो मोटरसाइकिल, वो गाड़ी, वो लुटने, वो किसी चीज के चोरी होने, वो कपड़ों का घर में कट जाने, या घर में जगह जगह पेशाब के पानी के छींटे, या जिन्नात के डसने, या जिन्नात के काटने, दांतों के निशान मेरे पास आते हैं, या जिन्नात के छुरियों और ब्लेड से काटने, या शैतानी चीजों का घर में आग लगा देने, ये चीजें, ये वाकयात मेरे पास आते हैं, ये वाकयात आते हैं। या पल में मेरी बरकत मुझसे छिन जाए और मैं आज गनी था कल का फकीर बन जाऊं, और आफियत मुझसे छिन जाए। आज सही सलामत था, कोई मेरा बच्चा, कोई घर में बीवी, कोई घर का फर्द अचानक किसी खतरनाक तरीन बीमारी में मुब्तला हो जाए, ये हादसा और आफत नहीं तो और क्या है। मुझे सेहत मिले, मुझे बरकत मिले, मुझे राहत मिले, मुझे आफियत मिले, मुझे खैर मिले, और 4 पहर सुबह के, 4 पहर शाम के रहमत राहत आफियत से गुजर जाएं, इससे बड़ी नेमत क्या है। ये अमल हफ्ते के बाद कर ले। हमारा कमजोर से कमजोर मुसलमान भी जुमा तो पढ़ता ही है, जुमा तो वैसे ही पढ़ा, आखिरी 3 कुल पढ़ ली, बात ही खत्म। 7 दफा, 3 दफा नहीं, 7 दफा आखिरी 3 कुल पढ़ लिए, सुभान अल्लाह। 7 दफा सूरत कुल हुवल्लाह, 7 दफा फलक, 7 दफा नास, 5-6 सेकंड लगे, 10 मिनट लग जाएंगे शायद। अगर 10 मिनट भी लग जाए चलो, तो 10 मिनट में आप हजरात को इज्जत, बरकत, दौलत, सेहत न छीने, हवादिस और मसाइल के नाम पे, और राहत रहमत जो आज आफियत है कल भी मिलती रहे, और क्या चाहिए। आज के हल्का ही कश्फुल महजूब के सबक में शेख अबू सईद फजल बिन मोहम्मद अल मोहनी रहमहुल्लाह, इनका तस्करा है। फरमाया कि बहुत बड़े अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, नेक हस्तियां, तरीकत और वाकिफ इसरार और आगाह एक दिन में 3 रोज का सबक लेते और 3 रोज इबादत में गुजारते। अपने मुर्शिद से एक दिन में 3 दिन का सबक लेते और फिर 3 दिन इबादत में गुजारते। कहते हैं इन दिनों में सरखस के हाकिम शेख अबुल फजल एक रोज शेख अबू सईद सरखस की नदी के किनारे जा रहे थे, तो शेख अबुल फजल ने सामने आकर पूछा, ए अबू सईद, तेरा रास्ता ये नहीं जो तू चल रहा, अपने रास्ते पर चल। चनाचा उन्होंने रिश्ता तरीकत इस्तेवार किया और वहां से अपनी जगह तशरीफ ले गए। रियाजत और मुजाहिदे में मशगूल हो गए, यहां तक कि अल्लाह ने उन पर हिदायत के दरवाजे खोल दिए और आला दर्जे पर पहुंचा दिए। शेख अबू मुस्लिम फारसी से सुना फरमाते हैं, मुझे आपसे हमेशा कुछ झगड़ा रहा करता था। एक दफा मैंने आपकी जियारत का इरादा किया, मेरे बदन पर गुदड़ी थी जो मैल से चमड़े की तरह हो गई थी। जब मैं उसे ओढ़कर आपके पास आया तो देखा कि आप तख्त पर बैठे हैं और मिस्र के कीमती लिबास जेब-ए-तन किए हुए हैं। मैंने दिल में कहा कि यह शख्स बावजूद दुनियावी ताल्लुकात के फकीरी का दावा करता है,
اور میں باوجود تعلقات دنیا سے علیحدگی کے فقیری کا دعویٰ کرتا ہوں، میری ان میں اور ان میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے؟ تو شیخ نے فرمایا، تو نے کس دیوان میں دیکھا ہے کہ جس کا دل مشاہدہ حق میں قائم ہے اس پر فقیر کا نام واقع ہو؟ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ نیشا پور سے آپ نے توس کا قصد کیا۔ ایک دشوار گزار گھاٹی میں بہت سردی تھی، آپ کے پاؤں موزوں میں بھی سردی محسوس کرنے لگے۔ آپ کے ہمراہ ایک درویش نے کہا کہ میں نے خیال کیا اپنی چادر 2 ٹکڑے کر کے پاؤں میں لپیٹ دوں، مگر دل میں نہ چاہا کیونکہ چادر بہت عمدہ تھی۔ جب ہم توس میں آئے تو مجلس میں آپ سے سوال کیا کہ شیخ، وسوسہ شیطانی اور الہام کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الہام تو یہ ہے کہ جس نے تیرے دل میں یہ آرزو پیدا کی کہ چادر پھاڑ کر ابو سعید کے پاؤں کے گرد لپیٹ، وہ سردی سے محفوظ رہے، اور شیطانی وسوسہ یہ ہے کہ جس نے تجھے اس نیک کام سے باز رکھا۔ آج کے سبق میں فقیری کے لباس بتائے گئے ہیں، درویشی کے لباس بتائے گئے ہیں کہ فقیری اور درویشی کئی لباسوں میں ہے۔ ایک لباس وہ ہے کہ گدڑی تھی، پرانی تھی، اور میل کی وجہ سے اتنی سخت ہو گئی تھی کہ جیسے چمڑا ہو۔ اور ایک درویشی اور فقیری کا لباس یہ ہے کہ ایک شخص تخت پہ بیٹھے ہیں اور مصری قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور ان کا دل مشاہدہ حق سے منور ہے، مزین ہے، معطر ہے۔ ہر وقت انہوں نے ان کے بارے میں مشاہدہ کیا کہ یہ بندہ اللہ کا، یہ تو گدڑی پہنے ہوئے نہیں ہے، اور یہ بغیر گدڑی کے ہے، اور میں گدڑی میں ہوں اور یہ قیمتی لباس میں ہے۔ فقیری کے کئی لباس ہیں، درویشی کے کئی لباس ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگی سے یہ لباس شروع ہو رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نبی ہیں، وہ پہلے نبی ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ نے سونے کو نرم کر دیا۔ سونا مٹی کی طرح ہوتا تھا، آپ اس کو بناتے چلے جاتے تھے، سونے سے اوزار بناتے تھے، زرہیں بناتے تھے، تلوار، چیزیں بناتے تھے، اور مٹی کی طرح سونا آپ کے ہاتھوں میں نرم تھا۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سونے نے آپ پہ احسان جتایا، لوہے نے، میں بھول گیا، سونا نہیں لوہا، لوہے نے آپ پہ احسان جتایا کہ میں آپ کے لیے کتنا نفع مند ہوں، میں آپ کے لیے کتنا نرم ہوں۔ آپ کے دل سے آہ نکلی، بد دعا نکلی، جا ساری عمر چوٹیں کھاتا رہے گا۔ تو نے فقیر کے سامنے بڑا بنا۔ جو کسی فقیر کے سامنے بڑا بنتا ہے وہ ٹھوکریں اور چوٹیں کھاتا ہے۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے۔ جو مرشد کے در کا فقیر رہتا ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے۔ فرمایا داؤد علیہ السلام نے اس سے بد دعا دی لوہے کو۔ اس سے پہلے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم تھا کہ جا تو چوٹے کھاتا رہے گا، اور آج ساری عمر کے لیے، ساری زندگی کے لیے لوہا ہتھوڑی کی چوٹیں کھا کھا کے کھا گیا، اور ان کو وہ بد دعا کھا گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے مرشد کے سامنے اپنی عظمت دکھائی تھی۔ جو عظمت دکھاتا ہے اس کو عظمت نہیں ملتی، اس کو ذلت ملتی ہے، اور جو ذلت اور تواضع اور مر مٹنا سکھاتا ہے، دکھاتا ہے، اسے اللہ عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ، جس نے تواضع اختیار کی پر اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، میرا اللہ کہتا ہے میں اس کے درجات کو بلند کروں گا، فرفع اللہ، میں اس کو اونچا کر دوں گا۔
یہ قصہ تو تھا سچا داؤد علیہ السلام کا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، تونگری بھی عطا کی، دولت بھی عطا کی ہے، خزانے بھی عطا کیے. یوسف علیہ السلام کو میں مصر میں دیکھ کے آیا ان کا نظام. اللہ اکبر. بادشاہت کی بادشاہت، بادشاہت کی بادشاہت عطا کی. اور پھر ان سب سے بڑھ کے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت. نبی سے بڑھ کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کے کوئی درویش نہیں ہو سکتا. ان کو درویشی بھی ملی، بادشاہت بھی ملی. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد انک انت اے مولا، اگر آج تو نے جو مجھے ملک دیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، جو تو نے ملک اور حکومت دی ہے میرے بات کسی کو نہ دینا. پرندوں پہ، چرندوں پہ، درندوں پہ، پانی پہ، ہواؤں پہ، فضاؤں پہ، کائنات پہ، پہاڑوں پہ، زمین سے نیچے، اوپر فضاؤں میں اللہ نے ان کو ملک، حکومت، اقتدار دیا تھا. یہ فقیری کا لباس ہے. سلیمان، یوسف اور داؤد علیہ السلام یہ فقیری کے لباس ہیں. یہاں تو پیوند لگے کپڑے ہونے چاہیے، ان کو پھٹے پرانی جوتی ہونی چاہیے، پھٹا پرانا لباس ہونا چاہیے. نہیں، اللہ نے نبیوں کو یہ دے کے بتایا قیامت تک آنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تم اللہ کے دوست سمجھو گے، لیکن وہاں تونگری ہوگی. خیال کرنا بھول نہ جانا، جیسے آج کے سبق میں ہے. امام حسن شہزادہ شہنشاہ اہل بیت بہترین لباس، بہترین گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے. ایک بندے نے آپ کی لگام پکڑ لی. فرمایا میں نے تو سنا ہے کہ آپ کے نانا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا، فاقہ اور فقر تھا. آپ کا اتنا اعلیٰ لباس، پوشاک، اتنی مال دولت، سبحان اللہ، کیا ہستیاں تھیں. جواب سنیں. فرمایا یہ انداز میں نے اس لیے اختیار کیا ہے غریب ضرورت مند مجھے دیکھ کے سوال کرے. اگر میرے اوپر بھی فقیری اور درویشی ہوگی، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، پیمند لگی چیزیں ہوں گی، فقیر درویش تو کہے گا یہ خود منگتا ہے، مجھے کیا دے گا. یہ چیزیں میں نے اس لیے اختیار کی ہیں اور اللہ نے مجھے تونگری دی ہے، مال دیا ہے، تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، سوال کریں اور میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں. فقیری اور درویشی کے کتنے لباس ہیں. بعض اوقات ناواقفیت کی بنیاد پہ، بعض اوقات ناواقفیت کی بنیاد پہ انسان کہتا ہے کہ فقیر درویش تو ہوگا وہ جو کھانا نہیں کھاتا ہوگا، کھاتا ہوگا تو جو کے سوکھے ٹکڑے ہوں گے اور پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، پھٹی پرانی چٹائی ہوگی، گھر ایک جھونپڑا ہوگا. فقیری کے لباس مختلف ہے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت اعلیٰ شہنشاہ ولایت کے تاجدار تھے. بڑے بڑے بادشاہ سر جھکا کے آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، لیکن آپ کے بچھونے، آپ کا لباس، آپ کی سواریاں اور آپ کے کھانے وہ تھے جو بادشاہ بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ بھی فقیری ہے. اور ہاں، یہ فقیری کا ایک لباس ہے. مختلف لباس ہیں، کہیں گدڑی مل رہی، کہیں پوشاک مل رہی، کہیں پیمند مل رہے، کہیں زندگی میں اعلیٰ قسم کی عبائیں مل رہی، ردائیں مل رہی. ردا چادر کو کہتے ہیں، ردائیں مل رہی. آج کے سبق میں پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ہمارا ایک بہت بڑا مغالطہ ختم کیا ہے، ہمارا ایک بہت بڑی غلط فہمی ختم کی ہے. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور میں داتا صاحب کے نام سے بہت بڑا مزار اور بہت بڑی ہستی، حجویر، غزنی، افغانستان، وہاں سے تشریف لائے تھے. 1762 میں میرے بزرگ بھی وہاں سے آئے تھے.
میرا خاندان 1762 میں وہاں سے آیا تھا. یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آج کا سبق دیا. اور یہ سبق دیا ہے خیال کرنا. کسی درویش کو پرکھنے کے لیے اس کے ظاہر پہ نہ جانا. کیوں؟ تمہیں ظاہر میں جو نظر آ رہا اندر کیا وہی ہے. انبیاء کرام کی زندگی، کتنے صحابہ اہل بیت ایسے ہیں جن کی زندگی میں تونگری، مال، دولت، عروج، کمال ہے. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے. کیوں؟ اب سننا ایک بات، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. تم سمجھتے ہو یہ دنیا کے مشغلے ہیں؟ نہیں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. سب کے ساتھ رہے ہیں لیکن سب سے جدا رہے. حضرت خواجہ، حضرت ذکریہ اور ملتانی رحمت اللہ علیہ، اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شیخ ابو الخواص رحمت اللہ علیہ، محمد بن سماک، اس طرح کے بے شمار بزرگ ہیں. آج جو لباس پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے. آج جو چادر اوڑھتے تھے کل نہیں اوڑھتے تھے. فقراء غرباء کو دے دیتے تھے. میں نے مدینہ منورہ میں ایک درویش دیکھے، مجھے گھر کا بتا رہے تھے تو پیٹیاں پیک ہوئی پڑی تھی. میں کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا لباس ہے جو آج پہنا ہے کل نہیں پہنا، اس کو پیک کر کے لوگوں کو دے دیا. میں نے خود دیکھا. ابھی 2020 میں ان کا وصال ہوا، کرونا میں. جو آج پہنا کل نہیں پہنا. اللہ کے بندے آج بھی موجود ہیں. دیکھنے والا تو اعتراض کرے گا، دیکھنے والا تو اس میں 100 باتیں بتائے گا، بنائے گا، لیکن نا علمی اور نا واقفیت کی وجہ سے. کہ درویشی کن کن لباسوں میں لپٹی ہوئی ہے، درویشی کن کن لبادوں میں لپٹی ہوئی ہے، درویشی کن کن شکلوں میں، صورتوں میں. ہاں، وہ تو پہچان پیدا کرنی پڑتی ہے. اگر پہچان نہیں تجھے پھر اعتراض نہ کر. اس لفظ پہ غور کریں، اگر پہچان نہیں پھر اعتراض نہ کر. یا پھر پہچان پیدا کر. دل کی وہ آنکھیں لے آ، علم کا وہ نور لے آ، مطالعے کی وہ وسعت لے آ. 3 چیزیں، دل کی وہ آنکھیں لے آ، آنکھوں کا وہ نور لے آ، مطالعے کی وہ وسعت لے آ. پھر تجھے درویشی کا پتہ چلے گا کہ درویشی کسے کہتے ہیں. درویشی کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے باکمال درویش ایسے ہیں. اللہ اکبر. میں سمرقند میں کئی بار گیا. خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، سمرقند میں کئی دفعہ گیا. ابھی میں جا رہا تھا ابھی اسی دسمبر میں. کون سی تاریخ؟ دسمبر جو ابھی پچھلے سال گئے وہاں سمرقند میں، 9-10 دسمبر غالباً یہی تھا. برف پڑ گئی بہت زیادہ. ان کی خانقاہ میں گیا. بابے نے مجھے پہچان لیا. میں ڈبہ لے کر گیا تھا ہدیے کا. اس نے کہا یہ پہلے بھی آیا تھا. بابے نے، ان کی خانقاہ تھی. خواجہ عبید اللہ احرار کے مزار پہ جا کے میں نے ان سے بہت باتیں کی. دنیا کے بھی بادشاہ اور آخرت کے بھی بادشاہ. دنیا کے بادشاہ یہ تھے کہ ان کے گھوڑے کے نال سونے کے، گھوڑے کی لگام ریشم اور اس کی کڑا سونے کا، اور ان کی جو جوتی ہوتی تھی اس میں تارے ہیرے اور سونے کی. بادشاہ ان سے قرضے لیتے تھے. دنیا کے بھی بادشاہ تھے، آخرت کے یوں بادشاہ تھے کہ ہمارے شجرے میں روز جو ذکر خاص ختم خواجگان ہوتا ہے ان کا تذکرہ نہ ہو ہمارا شجرہ مکمل نہیں ہوتا. دنیا کے بھی بادشاہ اور شہنشاہ تھے. سمرقند میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پہچاننا ضروری ہے، ورنہ باہر باہر کہے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اندر اندر اس کے دل کے اندر ایک شک، شبہ، وسوسہ، بدگمانی کروٹیں لیتے لیتے اس کے اندر کو کھا جائے گی.
اور اس کے اندر میں ہمیشہ بدگمانی اور شک رہے گا، اندر بدگمانی اور شک رہے گا۔ اہل بیت کی ہستیوں کو اٹھائیں، ان کی ہستیاں در ہستیوں کو 500 بکریاں کھڑے کھڑے ہدیہ کر دیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے 500 دی ہیں، میری طرف سے 1000 بکری ہے، تھا تو دیا۔ سوچیں، تھا تو دیا، اتنا مال تھا، اتنے 1000 درہم دے دو، نہیں انہوں نے درہم دیے ہیں، جاؤ اس کو اتنے 100 دینار دے دو، سونا دے دو، تھا تو دیا۔ ہمارے اندر میں جب تک روحانیت کا صحیح نظام جذب نہیں ہوگا، ہمارے اندر میں روح کی دنیا صحیح پرور نہیں پائے گی، تو ہم روحانیت کے سفر میں تو چلیں گے ورنہ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور ان ٹھوکروں میں شک، وسوسے، بدگمانی، سنی سنائی کہ فقیر تو ایسے نہیں ہوتے، درویش تو ایسے نہیں ہوتے، ولی تو ایسے نہیں ہوتے۔ پھر یہ چیزیں ہماری مزاجوں اور سوچوں اور جذبوں میں گردش کرتی رہیں گی۔ عجیب بات بتاؤں، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، سندھ سے آتا تھا، بلدار شلوار، 3 مہینے نہانا نہیں، بل یہ خراب ہوا، آگے اور بل کر دیا، یہ بل میلا ہوا، یہ بلوچستان سندھ شلوار پہنتے ہیں نا، 12 میٹر کی، 10 میٹر کی۔ تو شیخ کے پاس سال کے بعد بندہ آتا تھا، تو شیخ کے پاس کہنے لگا، شیخ میرا جی چاہتا ہے میں سال میں کئی دفعہ آؤں۔ کہا تو سال کے بعد ہی آیا کر، کئی دن بیمار رہتا ہوں، تو سال میں ہی آیا کر، سال میں آیا کر۔ اسے اچھا کھلاتے پلاتے تھے، ان کا لنگر وسیع تھا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، آئندہ سال نہ آنا، شاید میں نہ ہوں، اور کسی ایسے درویش سے بیعت ہونا جو تجھے صحیح بھی کھلا سکے، جو تیرے مزاج کا کھانا تجھے کھلا سکے۔ ایسے سے بیعت نہ ہونا جس کے پاس خود ہی لنگر نہیں ہے۔ کیوں؟ بات سنیں، بڑوں کی بات میں کیا خیر ہے۔ فرمایا تو کھانے پینے کا ذوق رکھتا ہے، اگر تجھے کسی فقیر کے پاس وسیع لنگر نہ ہوا اور تجھے تیرے ذوق کا کھانا نہ ملا تو اللہ اللہ تیرے منہ سے نہیں نکلے گی۔ بڑوں کی سوچوں کی گہرائیاں دیکھیں، اللہ اللہ تیرے منہ سے نہیں نکلے گی، یعنی تو ذکر تسبیح عبادات نہیں کر سکے گا۔ اگر تجھے بہترین کھانا ملے گا تیرے منہ سے اللہ اللہ نکلے گی۔ میری بات، اگر کسی سے بیعت ہونا، کسی ایسے سے بیعت ہونا جو تجھے کھلا سکے، تجھے پلا سکے، تیرے ذوق کا کھانا تجھے دے سکے۔ ہاں، اور وہ اس کے پاس ہوگا، فقیر کے پاس خود ہوگا تو کھلا سکے گا۔ میں ایک جگہ گیا، نام نہیں لیتا، تو کہنے لگے فقیروں آ کے 5 روپے دیتے ہیں ہدیہ حضرت کو، 100 روپے کی روٹی کھا جاتے ہیں، میں کتوں کھواؤں حضرت، یہ 5 روپے ہدیہ ہے اور 100 روپے کی روٹی کھا جاتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ یہاں تک کہ ان کے ساتھ ایک نیم کا درخت تھا، وہاں 2 اینٹیں 4 رکھی ہوئی تھی، جو آتے تھے فرماتے تھے بھائی خود پکاؤ خود کھاؤ، لنگر میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے ایک بندے نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ مجھے عجیب بات کہی، عشق کریے تے چرچا ہوندا، چوری کریے تے پرچا ہوندا، چودر کریے تے خرچا ہوندا۔ عشق کرے تو چرچا ہوندا، چوری کرے پرچا ہوندا تے چودر۔ ہاں، لنگر میں اتنے بندے آئے بیٹھے ہیں، ان کو ان کے مزاج کا صحیح کھلا خرچہ ہوندا۔
मुझसे पूछो कि रोज के कितने खर्चे हैं, मैं कि उसके पास जाना जो तुझे खिला सके, जो तुझे खिला सके। कौन सा फकीरी का दुर्वेशी का लिबास कहां है? एक दुर्वेश थे हजरत रायपुरी, यहां जेल रोड में एक पुराने वजीर होते थे अब्दुल हमीद साहब, पूरे मगरबी पाकिस्तान के वजीर थे। उनकी कोठी में आके कयाम करते थे। लोगों ने एतराज किया, मालदारों के पास जाते हैं। एक दफा एक मुंह फटे ने एतराज किया तो आपने एक छोटा सा जवाब दिया, भाई किसी फकीर के पास, गरीब के पास जाऊंगा, मेरे पास दुनिया खलकत मिलने आती है, ना उसके घर में जगह ना उसकी जेब में जगह। घर छोटा सा, मेरे पास खलकत मिलने आती है, तो घर छोटा सा, घर में जगह नहीं, और खलकत जो आएगी खाए पिएगी, जेब में जगह नहीं। दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो। दिलों की गहरी बातें, रूहानियत की गहरी बातें, रूहानियत के गहरे समंदर, ये सच पूछे इश्क से तय होते हैं, कभी अकल से तय नहीं हुए। आज की बात आपको पता चल गया ना। जिसको आज की बात का पता नहीं है वो तो शक और वसवसों में मुब्तला रहेगा कि फकीर तो, दुर्वेश तो अल्लाह वाला कहते उसे है जिसके पास रोटी खाना लिबास चीजें सवारी मयस्सर ही ना हो। सुनो, एक अल्लाह वाले थे, अब कल भी आप जाग रहे थे मेरे मजामीन देखें, आज भी जाग रहे मेरे मजामीन देखें। सोचें, खुद सोचें, कल भी जाग रहे थे, आज भी जाग रहे। एक अल्लाह वाले थे, फटे पुराने कपड़े, पैमन लगे हुए कपड़े लेके पहन के बाहर जा रहे थे। बीवी समझदार थी, बीवी ने कहा हजरत ये क्या है? पर मैं आका की सुन्नत पूरी कर रहा हूं, फरमाया घर में कर ले, बाहर न करें। हुजूर की ये सुन्नत घर में कर ले, बाहर न करें, घर में कर ले, बाहर न करें। क्यों? फरमाया बाहर आपके चाहने वाले मुरीदीन, मोहब्बत करने वाले कहेंगे हमारे मुर्शिद के पास ओहो इतने पैसे भी नहीं कि कपड़े बना सके। ये लिबास खुद सवाल बन जाएगा, सवाल की शक्ल बन जाएगी। ये लिबास खुद सवाल की शक्ल बन जाएगी। ओहो, कहने लगे अल्लाह तेरा भला करे, अच्छा लिबास पहना, अच्छी सवारी, अच्छी पोशाक, बाहर निकले। फकीरों की अंदर क्या हिकमत बसीरत होती है, कुछ चीजों में कहां गहराइयां होती हैं। आज के हमारे सबक में पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब ने हमें यह जिंदगी का सबक दिया है। ख्याल करना, ख्याल करना, जिंदगी के सबक में कहीं फिसल न जाना। फकीरी के कई लिबास हैं, फकीरी के कई रूप हैं, दुर्वेशी कई लिबासों में है। तुम एक लिबास देख के तुमने जिंदगी भर नहीं, आगे और भी है। अंबिया की जिंदगी मैंने बयान की, अहले बैत की जिंदगी बयान की, सहाबा औलिया की जिंदगी बयान की, हल्का सा अक्स बयान किया। तारीख भरी हुई है, तारीख भरी हुई है, हल्का सा मैंने अक्स बयान किया, तारीख भरी हुई है। ये रूहानियत की मंजिलें, तरीकत की मंजिलें, फकीरी और दुर्वेशी की मंजिलें इश्क से तय होती है। कानों में किसी ने कह दिया कि 2 नंबर है, कहा तौबा तौबा। कानों में किसी में कह दिया कि विलायत के ताजदार है, कहा सुभान अल्लाह। नहीं, इश्क से तय होती है, सुनी सुनाई से तय नहीं होती, इश्क से तय होती है। और इश्क अंधा होता है, इश्क दीवाना होता है, इश्क पागल होता है। इश्क अंधा होता है, इश्क दीवाना होता है, इश्क पागल होता है, पागल होता है, दीवानगी होती है इसमें।
اگر یہ عقل سے طے ہوں گی تو پھر راہیں جدا ہو جائیں گی. ایک وقت آئے گا یہ روح کی منزلیں، روح کی راہیں چھوڑ کے کہیں دور نکل جائے گا، اور پھر اس کے منہ میں اعتراض ہوگا. اعتراض ہوگا. اور اعتراض کا نقصان بتاؤں، فرمایا جو کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. کسی نے پوچھا حضرت پیر اللہ کا ولی نہ ہو اور اس سے کوئی دشمنی کرے اور اس سے پہ اعتراض کرے اور اس کے ساتھ کوئی بندہ مقابلہ کرے یا اس کو کوئی برا بھلا کہے، وہ اللہ کا دوست نہ ہو. فرمایا اس کی نسبتیں دیکھو کن کے ساتھ ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں؟ کہا ہاں ہیں. تو کہا بیٹا اگر نافرمان ہو اور اس کا باپ موجود ہو، طاقتور ہو، اور اس کے سامنے اس بیٹے کی بے عزتی بے اکرامی کی جائے تو باپ برداشت کرے گا؟ کہا نہیں کرے گا. اس لیے کہا جو کسی اللہ کے دوست سے دشمنی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا تیرا اعلان جنگ ہے. میں وقفہ دوں گا لیکن تجھے اور تیری نسلوں کو پکڑوں گا، اور ایسا پکڑوں گا کہ ان بطش ربک لشدید. پکڑوں گا. اور اس کے واقعات بھرے ہوئے ہیں. کہ وہ اللہ کا ولی نہیں، اس کی نسبتیں کن کے ساتھ ہیں. فقیر کھڑا تھا صبح کے فجر کے وقت اور ابھی دکان نہیں کھلی تھی. اس دور میں کہ ایک کوڑی میں ایک پائی میں فقیر راضی ہوتا تھا. ایک پیسے کے 20 کوڑیاں آتی تھی. کہتے ہیں نا کوڑی کوڑی کا محتاج، کوڑی کوڑی کا، یہ کرنسی تھی. ایک پیسے کی 20 کوڑیاں آتی تھی. ایک کوڑی اگر دے دیتے فقیر کو راضی ہو جاتا تھا. اس دور میں فقیر نے کہا مجھے روپیہ دے. روپیہ آج کا لاکھ روپے سے بھی زیادہ. اس نے کہا روپیہ؟ کہا دے. نہیں دیتا سب برباد کر دوں گا، سب دکان الٹ دوں گا، ساری نظام تہس نہس کر دوں گا. فقیر اپنے دعوے پہ مصر تھا. دنیا کٹھی ہو گئی. فقیر کہتا ہے روپیہ دے، لوں گا. وہ کہتے ہیں چلو ایک کوڑی، 2 کوڑی، 1 پیسہ، 2 آنے ہو رہے ہیں، روپیہ لوں گا. صاحب نظر جا رہے تھے اہل کشف، اس مجمع کو دیکھا، اسے دیکھا نا، توجہ ڈالی، مراقب ہوئے اور میں جلدی کر دے اس کو، مارا جائے گا. وہ ایسی ہستی تھی کہ اس نے دے دیا. جب فقیر چلا گیا حضرت کیا بات تھی؟ فرمایا میں نے دیکھا اپنی نظر میں فقیر کچھ نہیں تھا، نااہل تھا، کوئی اس میں ولایت درویشی فقیری نہیں تھی. میں نے اس کے مرشد پہ نظر ڈالی، وہ بھی کوئی صاحب کمال نہیں تھا. اس کے مرشد پہ نظر ڈالی، وہ انتظار میں کھڑے تھے یہ کہیں میں اللہ سے کہوں اور ہو جائے. اولاد نہ فرمان ہو، نہ اہل ہو، کمزور ہو، پر باپ پریت رکھتا ہے، باپ اس کو دیکھتا ہے. کہا دے جلدی کر، دے اس کو. کہا کہ یہ مرشد نہیں، وہ مرشد اور ان کے دادا مرشد وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ کہیں اور میں اللہ سے کہوں اور اللہ کر دے، یعنی برباد کر دے، تباہ کر دے. نسبتیں بہت اونچی جس کی ہوں، نسبتیں بہت اونچی جس کی ہوں. یہ لفظ صحابہ نسبت کی وجہ سے ہے، یہ لفظ اہل بیت نسبت کی وجہ سے ہے، میرے مدینے والے کے گھرانے کی نسبت ہے، میرے مدینے والے کے ساتھیوں کی نسبت ہے. یہ نسبت ہی تو ہے، نسبتوں کی وجہ سے. تو فقیری اور درویشوں کو سمجھنے میں کبھی غلطی نہ کریں. ہم کبھی غلطی نہ کریں. اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے.